अस्सलाम वालेकुम। अदबी एक्स में एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए निम्रा अहमद के मशहूर नावल जन्नत के पत्ते की 31वीं किस्त लेकर आई हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई किस्त का नोटिफिकेशन मिले। 6 जून को जब तक इसराइल ने सारे कैदी रिहा कर दिए, तब तक सबांजी और इस्तंबुल में गम व गुस्से की फिजा छाई रही। कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहरे, तैयब अर्दगान के सख्त बयानात और फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स का तनाव और भी बहुत कुछ हुआ जो हमारी कहानी के दायरे कार से बाहर है। बहरहाल मावी मरमरा और फ्रीडम फ्लोटेला की परेशानी ख़त्म हुई तो सब एग्ज़ाम्स की तरफ मतवज्जा हो गए। वो इम्तिहान भी इसी लंबे स्कर्ट, फुल स्लीव्स ब्लाउज़ और स्कार्फ के से किए गए नकाब में देती गई और अब उसे अपने चेहरे की आदत होती जा रही थी। कंधे पे बैग लटकाए और सीने से फाइल लगाकर बाजू लपेटे वो सर उठाकर बहुत एतमाद से जब सवांजी की राहदारी में चलती तो उसे टाली और उसकी दोस्तों की आवाज़ों की परवाह न होती। टाली अभी भी उसे इस्तज़ाइया अंदाज में अरब बाकी कहती थी। अरब बाजी ये उर्दू वाला बाजी ही था कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता था। अलबत्ता टाली और फ़लस्तीनी लड़कों के दरमियान फ्रीडम फ्लोटेला की खिंची लकीर हनूस कायम थी, गो कि डीजे अपनी दिली ख्वाहिश की तकमील देखने के लिए जिंदा नहीं थी। 9 9 जून को इम्तिहान ख़त्म हुए तो अलविदाई दावतों का आगाज़ हो गया। 50 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से कुछ आखिरी महीने में दूसरे ममालिक जा रहे थे, जबकि कुछ तुर्की में ही रह रहे थे। वो आयशे के पास बुयू कदा जाना चाहती थी, मगर वहाँ अब्दुल रहमान था और अभी कॉफ़ी तो उसे याद होगी। वो बदला भी लेगा, मगर उसे परवाह नहीं थी। बस चंद दिन हैं, फिर वो पाकिस्तान चली जाएगी। ना तो वहाँ अब्दुल रहमान होगा, ना आवाज़ें कसने वाली टाली। वहाँ उसके हिजाब की इज्जत होगी। पहली दफ़ा उसे ताया फुरकान के नज़रियात बुरे नहीं लगे थे। वो ठीक ही इल्म पर रोक टोक करते थे। अब्बा और ताया कितने खुश होंगे उसके हिजाब पे, मगर नहीं, उसे उनकी खुशी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो किसी की सताइश के लिए तो ये सब नहीं कर रही। सताइश के लिए अगर कोई हिजाब ले तो जल्द ही छोड़ दे, क्योंकि ये वो काम है जिसमें रया हो ही नहीं सकती। आयशे ने इसकी बात पे हंस कर किया था। वो इतने दिन बाद आज बुयू कदा आई थी और अब वो तीनों साहिल के किनारे एक ओपन एयर कैफे में बैठी थी। उससे कबल वो उन दोनों बहनों के साथ हलीमा आंटी की तरफ भी हो आई थी। आंटी उस्मान अंकल और सफ़ीर के साथ कहीं निकल रही थी। बस दरवाजे पर ही खड़े खड़े सलाम दुआ हो सकी। उस्मान अंकल वैसे ही थे, भारी भरकम और खुश मिजाज। डीजे का अफसोस करने लगे तो आदतन बोलते ही चले गए और बहारे गुल बुरे बुरे मुंह बनाकर सुनने लगी। एक वही थी जो अपने तासुरात नहीं छुपा सकती थी। सफ़ीर से अलबत्ता बहारे और आयशे दोनों बोर नहीं होती थी। वो अक्सर उसका जिक्र वो अक्सर उसके जिक्र करती थी और अब हया की सफ़ीर से सरसरी सी मुलाकात भी हो गई थी। वो 30-24 बरस का खुश मिजाज सा लड़का, जैसा कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी लड़के होते हैं। उसकी शादी उसके वालिदैन पाकिस्तान में ज़बरदस्ती करना चाहते थे और ये किस्सा बहारे इतनी दफ़ा दोहरा चुकी थी कि वो हया के लिए अहमियत खो चुका था। वो दोनों बाप बेटा होटल ग्रैंड में काम करते थे और इस 10 मिनट की मुलाकात में भी चंद एक बार सफ़ीर के लबों से अब्दुल रहमान भाई ज़रूर निकला था। वही सताइश, फ़ख्र से नाम लेने का अंदाज जो इन दोनों बहनों का भी खासा था। पता नहीं इन सबको अब्दुल रहमान में क्या नज़र आता था। जाने से पहले उसने एक दफ़ा सोचा कि उस्मान शबीर से पूछ ले कि जहाज़ में उन्होंने अगली नशिस्त पे बैठी तुर्क औरत को क्या कहा था कि वो खफकी से वापस मुड़ गई थी, मगर फिर उसने जाने दिया। बाज़ बातें अधूरी ही रहें तो बेहतर होता है। और रियाकारी की एक पहचान होती है हया, आयशे कह रही थी। बाज़ दफ़ा बंदे को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो दिखावा कर रहा है, मगर ऐसे काम की पहचान ये होती है कि अल्लाह पर कभी साबित कदमी अता नहीं करता। साहिल के किनारे पर स्याहों का काफ़ी रश था।
بیو کدا استنبول والوں کا مری تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا۔ بھورے سرمئی پروں والے سمندری بگلے بھی ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ بہارے کے ساتھ بہارے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ بگلوں کی طرف اچھال رہی تھی۔ ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہ گرتا، بگلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے۔ ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشے۔ میری ساتھی اسٹوڈنٹس مجھ پہ آواز کس کر پوچھتی ہیں کہ میں نے اس بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تم آگے سے کہا کرو خودکش بم چھپا رکھا ہے۔ بہارے نے اس کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا تھا، مگر اس کی بہن نے سن لیا۔ بری بات بہارے، عائشہ گل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بہارے نے اتنی سی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی۔ خیر ہے بہارے، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی تانے، میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظہ مل ہی جاتا ہے حیا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے ابرو اٹھائی۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی، جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک نیا سوال کیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس لیے کہ یہ حکم غزوہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا، میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا۔ یقین کرو یہ گتھی تمہارے پزل باکس کی پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔ حیا لاشعوری طور پر کرسی پر ذرا آگے ہوئی۔ بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی، اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی۔ لیکن اس نے قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرا کے بگلے انکہی باتیں بھی سن لیتے ہیں، سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑپھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا، یا اس سورہ احزاب کا کچھ اور نام رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ ایک چھوٹے سے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا چکا اور پھر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو وہ اس سے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتا ہے احزاب کیوں کہتے ہیں گروہوں کو، اور احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے۔ اگر عبد الرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا۔ کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا۔ تمہیں پتا ہے مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی۔ بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی بہت گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کی بجائے بہارے کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی
کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد بانٹنے کی اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار اس جنگ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہیلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی، مگر عائشہ بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے وہ احزاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی۔ وہ اصل اور وہ تو کتنے سمجھنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کے سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی۔ کیا تم نے اب سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا؟ امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا، سو سبھانجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک کے لیے سے پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس رات ان کے ڈوم میں پوٹ لک ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کے اپارٹمنٹ پہ ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ تم بنی؟ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب، انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ حیا سیاہ اسکارف ٹھوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈز لگا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا، مگر قمیض کافی چھوٹی اور شلوار کھلے تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹڈ تھی، یا پھر انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیض کا فیشن چل رہا تھا۔ پاکستان سے تو اس نے سوچا ضرور مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت۔ اسے نقاب اڑستے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھی۔ وہ ذرا چونکی، جن سے سارا دن پارٹی تو ہے انجم باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں، اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکر ہے انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا۔ آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا۔ پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سی چمکتی تھی۔ ڈوم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا۔ کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے آہ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھی، شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر آتے تھے جیسے وہ کوئی ہروم نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔
فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں آ سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی اور اس نے سر جھٹکا۔ زمانہ جاہلیت کی کشش، شکل آخر مرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں بار بار کھنچتی رہتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعاً واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ تو اس پہاڑی پہ قدم با قدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی۔ پھر اب نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ڈالی اپنی ڈش اٹھائے آئی تھی۔ پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کوئی ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ہوئے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکت حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ نقاب میں بیٹھی تھی، نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک سے ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب سے بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی دو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے، الگ تھلگ، خاموش سی، لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے، خود کو اس سا مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا۔ کہتے ہیں گھٹن بڑھ رہی تھی، گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور نوب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خودکش بم، کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ڈالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس سے سنبھلنے کے انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈوم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کی۔ تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل اسٹوری بنکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنے میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی؟ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا موبائل بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا تھا، کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل سے اس نے بتا دیا تھا شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی جی پی ایس ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا۔ آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھی۔
احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ اوہ اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، گم بے فکری سے کہہ کہے وہ دنیا میں گم بے فکری سے کہہ کہے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کے کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اس اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی، اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنے جیسی ایلینز سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے دو پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا، دوسری جانب بہاریں چہکی تھی۔ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہیلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہارے کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس کی ٹاکسم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہاریں باکس کے کوڈ کو عموماً کی کہا کرتی تھی۔ مقفل باکس کی چابی۔ بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندا سا لپکا تھا۔ کی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ بہاریں، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سلائیڈز اوپر نیچے کی۔ ٹاکسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل پڑا۔ مقفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر فل سٹاپس۔ چابی! اوہ خدایا! اسے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہیلی بوجھ کر کھولنے والوں کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے دو فل سٹاپس لگانے سے کیا بنتا تھا؟ وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئی تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کے ڈارم بلاک کی دو ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک کرسی پہ آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم، پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا، تب بھی کچھ نہیں بنا۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹاکسم کے نیچے ٹاکسم اسکوائڈ کے نیچے اگر ہم دو فل سٹاپس لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی۔ کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ دو پورے اسٹاپ ٹریول کرو تو سسلی کا اسٹاپ آئے گا نا؟ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہ ہو، وہ ٹاکسم لفظ کی بات کر رہی ہے، اصلی والے اسکور کی نہیں۔ دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا تھا۔
जवाबन उस लड़की ने सवालिया निगाह नहीं, मैं असली वाले टॉक्सिक मस्कॉइड की ही बात कर रही थी। वो कुर्सी पर वापस घूम गई और वो तहरीर पढ़ी। चाबी तले दो फुल स्टॉप्स, यानी टॉक्सिम के नीचे दो पूरे स्टॉप्स। फुल स्टॉप से मुराद नुक्ते नहीं बल्कि मेट्रो के स्टॉप थे, और लोहे की चाबी तले वो नुक्ते उसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बतौर धोखे लगाए थे। सिसली, उसने ज़ेर लब दोहराया। सिसली में उसकी अमानत थी, डॉली की इमानत, जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था। उसे अब कल सुबह टॉक्सिम के नीचे पूरे 2 स्टॉप्स तक सफ़र करना था। मेजर अहमद। ये थी जन्नत के पत्ते की 31वीं किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि कहानी आपको कैसी लग रही है। हमेशा की तरह अगली किस्त में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें और खुश रहें।